बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री के मामले पर तमाम जस्टिस हाई कोर्ट के यकसुबान हैं और उनके इस्तीफ़े का जो मामला है ये क्या कहानी है, आज के प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि जहांगीरी साहब की तैनाती से कबल वो किसके लिए काम करते थे और उन्होंने कौन से बड़े बड़े काम किए और उस वक़्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने इनकी तैनाती की मुखालफत क्यों की थी और चीफ जस्टिस की मुखालफत के बावजूद जहांगीरी साहब कैसे हाई कोर्ट के अहम तरीन ओहदे पर तैनात हुए थे और इसके पीछे असल कहानी क्या है वो भी आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून ने राना सनाउल्लाह का जो मौक़िफ़ है PTI से मुज़ाकरात के हवाले से उसको क्यों मुस्तरद किया है, उससे क्यों लाने लातौलकी किया है, इसके पीछे भी जो कहानी है और क्या PTI और नून लीग के माबैन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं वो भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम उसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री के मामले के बाद एक आम तासुर ये पाया जा रहा था कि शायद वो आज ऑफ़िस तशरीफ़ नहीं लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मामूल के मुताबिक अपने ऑफ़िस तशरीफ़ लाए और उन्होंने रूटीन का काम भी किया और जजेस की जो अनऑफिशियल मीटिंग थी उसमें भी शरीक हुए और तमाम जजेस ने इस सारे मामले पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और उनकी तरफ से इस हवाले से मुश्तरका तौर पर यह तय पाया है कि इस मामले पे तारिक जहांगीरी साहब को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि तमाम जस्टिस उनके साथ यकजुबान होकर उनके मौक़िफ़ की तईद करेंगे और इस हवाले से उन्हें जहां तक भी जाना पड़ा, जो भी डिसीजन लेना पड़ा वो लेंगे। यहाँ तक के इतलात ये हैं कि तमाम जस्टिस ने इस हवाले से जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के उनको भी अपने मौक़िफ़ के हवाले से आगाह किया और उन पर वाज़े कर दिया कि अगर वो इस मामले पे हमारे जो जस्टिस भाई हैं उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर जो है वो तमाम जस्टिस जो हैं उनकी तरफ से शदीद रद्द अमल के लिए वो भी तैयार रहें और उनकी तरफ से ये वाज़े किया गया कि अगर जस्टिस साहब के वाले मामले पे अगर उनको तनहा छोड़ दिया जाता है तो हाई कोर्ट के तमाम जस्टिस जो हैं वो काम नहीं करेंगे, यहाँ तक कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों से इस्तीफ़ा भी दे देंगे। इतलात ये हैं कि ये एक बड़ा शदीद और संगीन किस्म का रद्द अमल था जिसके नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस पे मज़ीद कार्रवाई की बजाय या जो गुज़श्ता रोज़ जो सिंडिकेट कमेटी का एक डिसीजन था जस्टिस तारिक जहांगीर साहब की डिग्री के हवाले से, उस पे उनसे कोई वजाहत लेने की बजाय या उनको कुछ अहकामात जारी करने की बजाय उन्होंने वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस था जस्टिस तारिक जहांगीरी के जो डिग्री का जो मामला था जो कुछ दिन पहले सामने आया, तो उस वक्त जो सोशल मीडिया नेशनल मीडिया पे कुछ खबरें चली थी, उसके बाद जो उन्होंने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस लिया था उसको हेयरिंग के लिए जो है उसको फिक्स कर दिया है और उसके लिए 19 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। 12 तारीख तक जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो भी चल रही हैं और उसमें उसके बाद जो है ये तय पाया है कि इस दिन जो है इस केस को देखेंगे। लेकिन इस हवाले से कानूनी माहिरीन का कहना है कि चूँकि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक वाज़े तौर पर डिसीजन आ चुका है, उनकी डिग्री को भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है, तो लिहाजा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है वो जो है वो अपनी अहमियत ख़त्म हो चुकी है उसकी और वो गैर मौसर हो चुकी है जो कानूनी कार्रवाई की जानी थी इस हवाले से। तो देखते हैं कि अभी इस हवाले से क्या होने जा रहा है, लेकिन एक बात तयशुदा है कि हाई कोर्ट के इस वक्त तमाम जस्टिस तारिक जहांगीरी के साथ जो है उनके मौक़िफ़ के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं और वो उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब अपनी तैनाती से कबल जो है वो आपको पता है कि हर जस्टिस की कोई ना कोई एफिलेशन तो होती है, लेकिन जो 70-80 का जो टेन्योर था
اس میں جو الذوالفقار نامی ایک تنظیم تھی، آپ جانتے ہوں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو ان کے بیٹے، ان کی ذوالفقار نامی تنظیم تھی، اور اس کی جو سرگرمیاں تھیں اس کو جو ہے مختلف دور میں مختلف انداز میں لیا گیا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے اس کو ایک دہشت گرد تنظیم یا ایک گروپ کی شکل میں جو ہے وہ بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی فنڈنگ ہونا اور ان کی ایکٹیویٹیز وہ بھی جو ہے وہ قابل اعتراض رہی ہیں۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ طارق جہانگیری صاحب اس ذوالفقار جو تنظیم ہے اس کا بڑا اہم ترین یہ حصہ ہوا کرتے تھے، اور ان کی ایفیلیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی ہیں، اور اپنی تعیناتی سے قبل یہ بہت سی اہم ترین جو سرگرمیاں ہیں اس میں شریک رہے ہیں پیپلز پارٹی کی۔ اور یہاں تک کہ بھی اطلاعات ہیں کہ کوئی ایک ڈیوائس جو جس کو حرف عام میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بم وغیرہ کی بھی اطلاعات ہیں کہ وہ شاید وہ بنایا جا رہا تھا، تو اس دوران جو ہے وہ اس دھماکے سے جو ہے نا ان کو وہ زخمی بھی ہوئے تھے، اور اس میں ان کے ہاتھ کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا تھا۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ کوئی عام کوئی کسی شخص کی کوئی منطقی غیر منطقی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس حوالے سے اعتراض اس دور کے جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے بھی اٹھایا تھا، اور ان کا بھی موقف یہ تھا کہ یہ چونکہ الذوالفقار نامی تنظیم کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے، اور ویسے بھی پولیٹیکل جو ہے ان کی سرگرمیاں ہیں، اور بھی بہت سے ایشوز پر ان پہ اعتراض اٹھایا گیا تھا، تو لہٰذا اس وقت کے چیف جسٹس انہوں نے ان کی تعیناتی کی مخالفت کی تھی، اور ان نے کہا تھا کہ ان کو تعینات نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چیف جسٹس گلزار حسین کا یہ جو موقف تھا یہ وہ یکسر مسترد کر دیا گیا تھا، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت آئی ایس آئی کے سابق چیف جو ہیں جنرل فیض حمید وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور یہ بھی انہی کے ہی لانچ کردہ جسٹس ہیں، تو لہٰذا اس وقت جو بھی اعتراضات سامنے آئے تھے اس کو یکسر مسترد کر دیا گیا، اور اس کے بعد جسٹس طارق جہانگیری صاحب کو باقاعدہ طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی تعیناتی کے بعد بہت سے ایسے فیصلے آئے ہیں جو ان کی طرف سے وہ بہت ہی قابل اعتراض رہے ہیں۔ زیادہ تر ان کے جو فیصلے ہیں ان کی جھلک جو نظر آتی ہے، یا اس پہ جو قانونی ماہرین طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں، تو اس میں واضح طور پر جو ہے ایک سائیڈ کی حمایت اور سپورٹ نظر آتی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے جو بہت سے کیسز ہیں اس میں انہوں نے ریلیف دیا انہیں، اور ایک بڑا ریلیف جو تھا ان کے رہائش گاہ کا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی رہائش گاہ کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، اور اس پہ اعتراضات تھے سی ڈی اے کے، انہوں نے نوٹس بھی جاری کیے، لیکن جب وہ معاملہ کورٹ میں آیا تو جہانگیری صاحب نے ان کو ریلیف دیا اور ان کی جو رہائش ہے اس کو قانونی قرار دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو نواز شریف کی ناہلی والا جو کیس تھا اس وقت جو انہوں نے اپنی نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی، تو یہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اور بھی بہت سے ایسے کیسز ہیں جس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جو معاملہ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی جو ڈگری ہے یہ دراصل اس کو چیلنج بھی اسی لیے کیا گیا کہ یہ چونکہ یکسر ایک سائیڈ پر ہو کر جو ہے وہ ایک سائیڈ کے یہ فیصلے دیتے رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ کسی دور میں یہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ حصہ ہوا کرتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا رخ بدلا، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کی ایفیلیشن جو بھی ہے تھی اسٹیبلشمنٹ کی وہ تبدیل ہوئی، تو پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ججز کو مینیج بھی کرنا شروع کیا، تو اس میں طارق جہانگیری صاحب اور بابر ستار اور دیگر بعض ججز ایسے ہیں جن کی ایفیلیشن جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی تھی، اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر ہم نے دیکھ لیا کہ طارق جہانگیری صاحب کی جو ڈگری ہے اس کا معاملہ سامنے آیا۔ اسی طرح ابھی بابر ستار صاحب ہیں، وہ بھی بڑے سینئر جج ہیں اس وقت ہائی کورٹ کے، ان کی جو امریکہ کی جو نیشنلٹی ہے وہ بھی ابھی اس پہ بھی اعتراض اٹھائے جانے کا امکان ہے، اور اس حوالے سے قانونی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ شاید ان کو بھی
کوئی نہ کوئی جواز بنا کر ہائی کورٹ سے فارغ کر دیا جائے۔ تو یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کی جو جنگ ہے یہ ابھی جاری ہے، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ دوسرا اہم ترین معاملہ ناظرین اس پر ضرور بات کریں گے، اور وہ معاملہ ہے کہ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ اچکزئی صاحب کی رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ اہم ترین میٹنگ ہوئی، اور اس میں اچکزئی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد ہیں مذاکرات کے لیے۔ تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان آیا کہ ہماری طرف سے اگر پی ٹی آئی اپنی کوئی کمیٹی نامزد کر دے تو ہم اس کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کا رد عمل آیا، پی ٹی آئی نے یہ تمام مذاکراتی عمل سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا۔ تو پھر جو ابتدائی میٹنگز ہوئی تھی اس کی اہمیت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی رد عمل آیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی نون لیگ کی قیادت پر واضح کر دیا کہ وہ حالیہ جو مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے وہ عمران خان کے لیے کسی بھی قسم کا ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کو چونکہ یہ پہلے واضح ہو چکا تھا کہ نون لیگ جو انگیج کر رہی ہے ہمیں یا ہمارے نامزد جو رکن ہیں تو اس کے نتائج کچھ نہیں نکلیں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یکسر ایک الگ موقف رکھتی ہے اور نون لیگ ایک الگ موقف لے کر آگے چلنا چاہتی ہے۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو ہے اس سے لانے لا تعلقی کر دیا۔ اب اچکزئی صاحب جو ہے ان نے نون لیگ کے ساتھ جو اپنا ایک بڑا مطالبہ رکھا تھا مذاکرات سے پہلے ایک گڈ جسچر کے لیے، وہ یہ تھا کہ 8 ستمبر کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کا تو اس کی اجازت دے دی جائے تاکہ ایک تاثر جو ہے وہ تھوڑا سا وہ تبدیل ہو، اور یہ نظر آئے کہ نون لیگ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ایک سیف رستہ دینا چاہتی ہے۔ تو اس وقت نون لیگ کی طرف سے بھی کچھ رضامندی ظاہر کر دی گئی تھی، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے رد عمل کے بعد اور پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے جو رد عمل آیا اس کے بعد نون لیگ نے بھی ابھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ شاید پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اس کے لیے کیا جواز بنایا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ انتظامیہ کے پاس اس حوالے سے بے شمار جواز موجود ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے نہیں نظر آتا کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنا ستمبر میں جو جلسہ ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نون لیگ کا جو مین موقف ہے، جو اپنے سی سی کی کمیٹی میں جو نواز شریف کا بھی موقف رہا، ان کا بھی یہ ہے کہ وہ ان کا زیادہ تر فوکس اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کی طرف ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی رانا ثناء اللہ چونکہ پنجاب کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو لہٰذا ان کو خصوصی طور پر انسٹرکشن جاری کر دی گئی ہیں کہ نون لیگ بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی، اور اس حوالے سے ذمہ داریوں کا تعین بھی کر دیا گیا ہے، اور لوگوں کو اپنے جو کارکن ہیں، اپنے جو یونین کونسل سطح کے جو اپنے لیڈرز ہیں، رہنما ہیں، ان کو انگیج کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے آئندہ چند دنوں میں ایک بڑی بیٹھک بھی ہونے جا رہی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو حکومت کی طرف سے خصوصی فنڈز بھی جاری کیے جائیں گے، اور نون لیگ آئندہ بلدیاتی الیکشن پر فوکس کرے گی۔ اور اس سے پہلے جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ 2 مہینے کا بجلی کی بلوں میں ریلیف ملا، اس کے علاوہ دیگر اور بہت سے جو ریلیف ہیں وہ آئندہ چند دنوں میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس وقت تک ناظرین اتنا ہی ہے، مزید اپڈیٹ کے لیے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔